अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ आबरू के एक नए एपिसोड के साथ, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहा। मैं आप लोगों को एपिसोड नहीं दे पाई थी, उसकी वजह ये थी क्योंकि संडे का दिन था, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियात थी, इस वजह से मैं एपिसोड नहीं लिख पाई थी। आप लोग मेरी प्रॉब्लम को समझा करें। अक्सर मैं संडे को एपिसोड दे देती हूँ, लेकिन संडे का दिन जो होता है उस दिन मैं एपिसोड लिखकर मंडे को नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे भी घर में प्रॉब्लम्स होती है, कभी मेहमान आ जाते हैं, कभी मुझे भी कहीं जाना होता है, तो प्लीज़ काइंडली आप लोग समझा करें, ठीक है? तो आप लोगों ने मेरे एपिसोड का इंतज़ार किया, इसके लिए बहुत ज़्यादा माज़रत ख़्वाह हूँ। तो चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। बात सुनो मिस्टर, मेरी माँ से तमीज़ से बात करो। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब नहीं करूँगा। ताबिश भी उस पर धाड़ा। अपनी माँ की बेइज्जती की इतनी फ़िक्र है, तो उन्हें यहाँ से लेकर क्यों नहीं जाते? लेकर जा रहा हूँ। तुम जैसे घटिया लोगों के मुँह लगने का मुझे कोई शौक नहीं है। अम्मी, चलें। ताबिश गुस्से से सुर्ख होकर बोला। ज़ावियार, आपको क्या हो गया है? मैंने पहले कभी आपको इस तरह नहीं देखा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आबरू, मैं तुमसे कह रहा हूँ चलो यहाँ से। इस वक्त ज़ावियार का लहजा आबरू के साथ भी सख्त हुआ था। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। परी बेटा, तुम हमारी वजह से अपना घर खराब ना करो। अगर तुम्हारा शौहर कह रहा है तो उसकी बात मान लो। आप हमारे बीच में दखल अंदाजी ना करे तो बेहतर होगा। तेरा मसला क्या है? क्यों तू बार बार मेरी माँ के साथ बदतमीजी कर रहा है? ताबिश का गुस्सा अब उरूज पर था। उसने जावियार का गिरेबान पकड़ा। अपनी माँ की बेइज्जती की इतनी फिक्र है तो उन्हें यहाँ से लेकर दफा हो। अगले ही पल जावियार भी उसका गिरेबान खींचा। ताबिश ने गुस्से से जावियार का गला दबोचकर उसे दीवार से लगाया। दूसरे ही लम्हे जावियार मेडिसिन रखने वाली टेबल पर ताबिश को पटक कर, अब वो उसके ऊपर था और दोनों ने एक दूसरे का गला दबोच रखा था। आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? आबरू ने दोनों को छुड़वाने की गर्ज से जावियार को खींचा, लेकिन जावियार ने ताबिश को पूरी तरह काबू कर रखा था। छोड़ो मेरे बेटे को, परवीन बेगम जावियार को धक्का देती हुई बोली। तो जावियार ने गहरी नजरों से उन्हें देखा, फिर ताबिश को छोड़ दिया। मैं क्या छोड़ूंगा परवीन बेगम, छोड़ा तो मुझे आपने था। मेरा नाम कैसे जानते हो? परवीन बेगम जावियार के मुंह से अपना नाम सुनकर खासी हैरान थी। मेरा नाम जावियार आलम बख्श है। शायद अब आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। ये कहकर जावियार आबरू का हाथ पकड़कर हॉस्पिटल से जाने लगा, जबकि परवीन बेगम जावियार का नाम सुनकर लड़खड़ा गई थी। 22 साल पहले। आज मैं बहुत खुश हूँ परवीन, तुम मेरी जिंदगी में आ गई हो, मेरी दुनिया ही बदल गई है। जफर, मैं आ तो गई हूँ, लेकिन मुझे इस जावियार की बहुत फिक्र हो रही है। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? जैसे ही तुम आलम बख्श से तलाक ले लोगी, हम जावियार को अपने पास बुला लेंगे। तुम सच कह रहे हो जफर? हाँ बिल्कुल परवीन, मैं जावियार को अपना बेटा बनाकर रखूंगा। एक दिन के बाद। जफर, तुमने अखबार पढ़ी? आलम बख्श ने खुदकुशी कर ली है। उसने मेरी वजह से अपनी जान दे दी। ये मैंने क्या कर दिया? परवीन, तुम क्यों परेशान हो रही हो? देखो ना, ये तो तुम्हारे हक में अच्छा ही हुआ। तुमने उससे तलाक भी नहीं ली और तुम्हारी उससे जान भी छूट गई। जफर, चलो हम जावियार को अपने पास ले आते हैं। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। परवीन, कुछ दिन रुक जाओ। अभी आलम बख्श की मौत की वजह से सब मौजूद होंगे। तुम किस किस का सामना करोगी? परवीन बेगम को जफर की बात ठीक लगी, तो उसने असबाब में सर हिला दिया। कुछ दिनों के बाद। जफर,
تم نے کہا تھا میری عدت پوری ہونے کے بعد تم مجھ سے نکاح کر لو گے اور زاویار کو بھی لے آؤ گے۔ 6 مہینے گزر چکے ہیں، تم مجھ سے نکاح کب کرو گے؟ ہاں کہا تھا پروین، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ تم اپنی کوکھ میں عالم بخش کا بچہ لے کر آ جاؤ گی۔ ظفر، تم تو مجھ سے پیار کرتے ہو نا، اور میرے بارے میں تم سب جانتے تھے، پھر اس بات کا کیا مطلب سمجھوں؟ مطلب صاف ہے پروین بیگم کہ اب میں تم سے نکاح نہیں کروں گا۔ کیا تم مجھ سے نکاح نہیں کرو گے؟ تمہاری وجہ سے میں نے اپنے شوہر، اپنا بچہ سب چھوڑ دیا، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تم مجھ سے نکاح نہیں کرو گے؟ جو عورت اپنے شوہر سے وفا نہیں کر سکی، سب سے بڑی بات جو اپنی اولاد کی نہیں ہوئی، وہ میری کیا ہوگی؟ مجھ سے کیا وفا کرے گی؟ اور یہ سب تمہیں اب یاد آ رہا ہے ظفر؟ پروین بیگم، تم جیسی عورتیں مردوں کے لیے صرف وقت گزاری کا سامان ہوتی ہیں، اس سے زیادہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آج پروین بیگم کو سمجھ آ گیا تھا اس سے کتنا بڑا گناہ سرزد ہوا تھا۔ اس نے اپنے شوہر، اپنی اولاد کو دھوکا دیا تھا، جس کی اسے سزا ملی تھی۔ وہ زاویار کو ڈھونڈنے گھر گئی تھی، لیکن زاویار اب اس گھر میں نہیں رہتا تھا۔ آس پڑوس کے لوگوں کو بھی اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ اس نے زاویار کو بہت ڈھونڈا، لیکن اسے زاویار نہیں ملا۔ ایک اکیلی عورت جس کی کوکھ میں ایک معصوم جان پل رہی تھی، وہ کہاں جاتی؟ اس کے پاس نہ کوئی راستہ تھا، نہ کوئی منزل۔ ظفر نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ کب تک سڑکوں پر پھرتی رہتی؟ ماں باپ کا سہارا تو اس کے پاس پہلے ہی نہیں تھا۔ عالم بخش نے اسے سہارا دیا تھا، پھر اس نے جو اس کے ساتھ کیا تھا، عالم بخش کے کسی رشتہ دار سے بھلائی کی کوئی امید نہ تھی۔ یہ سوچتی ہوئی پروین سڑکوں پر پھر رہی تھی۔ بھوک بھی شدید محسوس ہو رہی تھی، لیکن نہ تو اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی اس کے پاس پیسے تھے۔ بھوک کی شدت سے اسے چکر آنے لگا اور وہ بے خیالی میں ایک گاڑی سے ٹکرائی۔ وہ تو گاڑی ایک عمر رسیدہ خاتون چلا رہی تھی، اس لیے گاڑی کی سپیڈ بہت کم تھی، اس لیے پروین کو کوئی چوٹ نہیں آئی۔ پروین کے بے ہوش ہو جانے پر خاتون اسے ہاسپٹل لے کر گئی تو پتہ چلا پروین امید سے ہے۔ تم اس طرح میری گاڑی سے کیسے ٹکرا گئی؟ تم ماں بننے والی ہو، اگر گاڑی کی ٹھوکر تیز لگ جاتی تو سوچا ہے کیا ہوتا؟ خاتون نے ڈانٹنے کے انداز میں کہا تھا۔ جس نے زندگی سے ٹھوکر کھائی ہو، اسے ان سب ٹھوکروں سے خوف نہیں آتا۔ پروین کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ اگر برا نہ مانو تو اس مایوسی کی وجہ جان سکتی ہوں؟ پروین نے پہلے دن سے ساری بات اس خاتون کو بتا دی۔ خاتون کو پروین بیگم پر بہت ترس آیا۔ اس نے پروین کو سہارا دیا۔ خاتون کی کوئی اولاد نہ تھی، شوہر 1 سال پہلے ہی اس دنیا فانی سے کوچ کر چکا تھا۔ وہ بالکل اکیلی تھی۔ پروین ان کے گھر کے چھوٹے موٹے کام کاج کر دیا کرتی تھی۔ کچھ سالوں کے بعد وہ خاتون بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ انہوں نے اپنا سب کچھ پروین کے نام کر دیا تھا، کیونکہ پروین نے ان کی بہت خدمت کی تھی۔ تابش جب 4 سال کا تھا، پروین بیگم کراچی شفٹ ہو گئی، کیونکہ انہیں پتہ چلا تھا کہ ظفر کراچی میں رہ رہا ہے۔ وہ ظفر سے اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی، لیکن ظفر اور پروین کی پھر کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ پروین بیگم نے اپنا سارا وقت تابش کی اچھی پڑھائی اور اس کی اچھی تربیت میں صرف کر دی تھی۔ حال امی، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اچانک پروین بیگم کے لڑکھڑا کر گرنے پر تابش نے یکدم پروین بیگم کو سنبھالا۔ میں ٹھیک ہوں تابش، زاویار کو روکو، وہ تمہارا بھائی ہے۔ میرا بھائی؟ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تابش، سوال جواب بعد میں کر لینا، پہلے اپنے بھائی کو روکو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔
زاویار رک جاؤ، امی کی خاطر رک جاؤ۔ تابش ہاسپٹل سے باہر آیا جہاں زاویار ابھی اپنی گاڑی میں بیٹھنے ہی لگا تھا۔ ہٹو یہاں سے، زاویار نے اسے دھکا دیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ زاویار بیٹا، تیری ماں آج بھی عالم بخش کی بیوہ ہے۔ پروین بیگم بھی تابش کے ساتھ ہی آئیں۔ زاویار ابھی گاڑی کا دروازہ بند کرنے ہی لگا تھا کہ پروین بیگم کے الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکرائے تو اس کے ہاتھ بے اختیار رک گئے۔ زاویار، اپنی زندگی کے بس چند لمحے مجھے دے دو۔ بیٹا، میں جانتی ہوں یہ کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، لیکن بیٹا میری بات سن لو۔ میں اپنی صفائی پیش نہیں کروں گی، نہ ہی اپنی بے بسی کا رونا تمہارے سامنے روں گی۔ زاویار، بس تھوڑی دیر، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ آبرو اور تابش دونوں ہی خاموش تھے۔ دونوں اب تک معاملے کو سمجھنے کی بس کوشش کر رہے تھے۔ چونکہ آبرو کو رخسانہ بی بی نے ساری بات بتا دی تھی، اس لیے وہ کافی حد تک سمجھ چکی تھی۔ اس نے پروین بیگم کی کافی پرانی تصویر بھی دیکھ رکھی تھی، لیکن اب وہ بہت بدل چکی تھی، اس لیے وہ انہیں پہچاننے سے قاصر تھی۔ لیکن زاویار تو ان کی ایک جھلک سے ہی انہیں پہچان چکا تھا، کیونکہ وہ اس کی ماں تھی۔ وہ کیسے اپنی ماں کو بھول سکتا تھا؟ لیکن اگر اسے اس دنیا میں کسی سے شدید نفرت تھی تو وہ تھی اس کی ماں۔ کچھ پل کے لیے زاویار کمزور پڑا تھا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور گاڑی کا دروازہ بند کر کے کچھ ہی پل میں وہاں سے اپنی گاڑی کے ساتھ اوجھل ہو گیا۔ زاویار، کیا وہ آپ کی امی ہیں؟ آبرو، پلیز، تمہاری طبیعت اس قابل نہیں ہے کہ تم اتنا اسٹریس لے سکو۔ فی الحال تم ریلیکس ہو جاؤ۔ زاویار اسے اپنے سینے میں بھینچ کر بولا۔ آبرو بھی خاموشی سے زاویار کی پناہوں میں سکون حاصل کرنے لگی۔ تابش پروین بیگم کو گھر لے آیا تھا۔ اس کے سوال پوچھنے پر پروین بیگم نے تابش کو ساری سچائی بتا دی۔ کہیں تو اسے اس بات کی خوشی تھی کہ زاویار اس کا سگا بھائی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کے لیے وہ بھی کہیں نہ کہیں دکھی تھا۔ پروین بیگم زاویار سے ملنا چاہتی تھی۔ تابش نے وعدہ کیا تھا وہ 2-3 دنوں میں جب ان کی طبیعت بہتر ہو جائے گی وہ انہیں اسلام آباد لے جائے گا اور زاویار سے خود بات کرے گا۔ دلہن بیگم؟ رخسانہ بی بی پھٹی ہوئی نظروں سے آبرو اور زاویار کو گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ انہیں تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ یہاں تو ہر کسی کے لیے آبرو مر چکی تھی۔ صاحب جی؟ رخسانہ بی بی نے حیرت زدہ نظروں سے زاویار کو دیکھا۔ ریشما، جو ابھی اپنا کام نمٹا کر آئی تھی، اس کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ جی رخسانہ بی بی، یہ بس اللہ کا کرم ہے کہ میری آبرو مجھے دوبارہ مل گئی۔ رخسانہ بی بی، آپ اس کی نظر اتار دیں۔ زاویار کی یہ بات سن کر تو رخسانہ بی بی اور زیادہ حیران ہوئی۔ جو زاویار کہتا تھا وہ یہ سب نہیں مانتا، آج وہ خود کہہ رہا تھا کہ اس کی منکوہہ کی نظر اتاری جائے۔ رخسانہ بی بی، ریشما اور باقی ملازم پوری تفصیل تو نہیں جانتے تھے کہ اتنے دن آبرو کہاں تھی اور زاویار کو کیسے ملی، لیکن وہ اس بات سے خوش تھے کہ ان کی دلہن بیگم واپس گھر آ گئی تھی۔ رخسانہ بی بی نے آبرو کی نظر اتاری۔ زاویار نے چوکیدار کو کچھ پیسے دیے اور کہا یہ صدقہ کر دے۔ وہ آبرو کو بنا کسی کی پرواہ کیے اپنی باہوں میں اٹھا کر سیڑھیاں چڑھتا ہوا کمرے میں لے آیا۔ آبرو تو شرم سے پوری لال ہو گئی تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ زاویار سب کے سامنے ایسا کرے گا، لیکن زاویار کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کوئی کیا سوچے گا۔ اسے تو اپنی زندگی مل جانے کی اتنی زیادہ خوشی تھی کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پوری دنیا میں جشن کا اعلان کر دے۔ آبرو؟ زاویار اپنی باہیں پھیلائے اسے پکار رہا تھا۔ آبرو بھاگتی ہوئی اپنے زاویار کے سینے سے لگی، جو نہ جانے اس پل کتنا تڑپی تھی۔
جب روزینہ کی باتوں میں آ کر اس نے زاویار پر شک کیا تھا۔ زاویار، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ پر شک کر کے غلطی نہیں، گناہ کیا ہے۔ آبرو اس کی باہوں میں سمٹ کر بولی، ساری تلخ باتوں کو بھول جاؤ، مجھے بس ابھی اپنا دل، اپنے وجود کا آدھا حصہ لوٹ آنے کی خوشی کو محسوس کرنے دو۔ زاویار نے اپنی گرفت مزید سخت کی۔ آبرو جی، تم تو سب بھول چکی تھی۔ تمہارے لیے یہ 6 مہینے مشکل نہیں تھے، لیکن میرے لیے یہ کسی عذاب سے کم نہ تھے۔ میں نے 183 دن 16 گھنٹے 7 منٹ اور 20 سیکنڈ تمہارے بغیر کیسے گزارے، یہ صرف میں جانتا ہوں یا میرے رب کو اس کا علم ہے۔ زاویار، آبرو اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ زاویار نے اس کی جدائی کے ایک ایک پل کا حساب حفظ کر رکھا تھا۔ زاویار کی پرکشش سیاہ آنکھوں میں سرخی اتری تھی اور بے اختیار اس کی آنکھوں سے چھن چھن موتی گرنے لگے۔ آبرو نے آج پہلی بار زاویار کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ تو بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا، لیکن شاید مضبوط سے مضبوط انسان کی بھی کہیں نہ کہیں حد مقرر ہوتی ہے، جہاں وہ ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، اور زاویار کی وہ حد آبرو تھی۔ آبرو نے زاویار کے آنسوؤں کو اپنے ہونٹوں سے چن لیا، پھر سر ہلا کر نفی میں اشارہ کیا۔ اب دونوں کے بیچ لفظوں کی گنجائش نہیں تھی، وہ ایک دوسرے کی آنکھوں کی زبان سمجھ رہے تھے۔ آبرو نے زاویار کا بلیک کوٹ اپنے ہاتھوں سے اتار کر ہینگ کیا، پھر اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے پہلو میں سمٹ گئی۔ وہ اپنے زاویار کو اس وقت سکون بخشنا چاہتی تھی۔ زاویار 6 مہینے کے بعد اپنی آبرو کو اپنی دسترس میں بھر کر ساری دنیا کو بھول بیٹھا تھا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر دونوں یوں ہی ایک دوسرے میں کھوئے رہے۔ زاویار، آبرو اس کے سینے میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی۔ زاویار کا ہاتھ آبرو کی پیٹھ پر تھا۔ زاویار، کیا آپ نے روزینہ کو مار دیا؟ نہیں۔ پھر وہ کہاں ہے؟ آپ نے کہا تھا وہ اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے۔ اس وقت وہ حوالات کی قید میں ہے۔ زاویار، بولو میری جان۔ آپ نے تابش کی امی، آبرو پلیز، تم اپنے ذہن پر زور مت ڈالو، یہ تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ زاویار نے آبرو کی بات کاٹی تو آبرو نے خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ وہ اپنے اس خوبصورت لمحے کو کسی کی بھی وجہ سے خراب کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس وقت وہ صرف اپنے زاویار کے لمس کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ اصغر، آپ کی بیٹی نے تو ایک دن میں میرا برا حال کر دیا ہے۔ اس نے مجھے پوری رات جگایا ہے۔ مجال ہے جو ایک پل کے لیے بھی مجھے سکون کی نیند لینے دی ہو، اور دیکھیں اب خود کیسے سکون سے سو رہی ہے۔ میمونہ، کچھ تو خدا کا خوف کرو، تمہیں میری ایک دن کی معصوم بچی پر اتنے سنگین بہتان لگانے میں ذرا شرم نہیں آئی؟ خود تو گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ میں الزام تراشیاں کر رہی ہوں، اور نہیں تو کیا۔ اصغر، آپ تو بیٹی کے آنے کے بعد بالکل بدل گئے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، ارے میری جان، میری تو ہمیشہ سے مذاق کرنے کی عادت ہے، کیا تم مجھے اب تک سمجھ نہیں پائی؟ میں جانتا ہوں عنایہ نے تمہیں پوری رات جگایا ہے، چلو ابھی تم ناشتہ کر کے اس کے ساتھ ہی سو جاؤ۔ پتہ نہیں یہ صبح صبح کون آ گیا؟ رضیہ بیگم ڈور بیل کی آواز سن کر بولی۔ چھوڑ دو، میں خود دیکھ لیتی ہوں۔ ملازم دروازہ کھولنے ہی لگا تھا کہ رضیہ بیگم نے اسے منع کر دیا۔ آ آ آبرو، میری بچی، اماں۔ آبرو بے ساختہ اپنی ماں کے سینے سے لگی۔ دونوں ماں بیٹی دروازے پر کھڑی گلے لگ کر آبدیدہ ہو رہی تھی۔ کون ہے رضیہ بیگم؟ شفیع صاحب نے آواز دی۔ آپ کی لاڈلی ہے، رضیہ بیگم نے بلند آواز سے کہا۔ شفیع صاحب کا دل ایک پل کے لیے چھنک اٹھا تھا۔
کیونکہ ان کی لاڈلی تو صرف آبرو تھی جو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ پھر یہ رضیہ بیگم کس کی بات کر رہی تھی؟ یہ سوچ کر شفیع صاحب اپنی ویل چیئر چلاتے ہوئے باہر آئے تو سامنے کا منظر ان کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ بابا، آبرو بھاگتی ہوئی شفیع صاحب کے گلے لگ کر رونے لگی۔ آبرو، زیادہ نہیں رو، تمہاری طبیعت ابھی اس قابل نہیں ہے کہ تم اتنا اسٹریس برداشت کر سکو۔ زاویار نے آبرو کو زاروں قطار روتا دیکھ کر فکر مندی سے کہا۔ کچھ دیر میں سب کا دل جب ہلکا ہو گیا تو گھر کے اندر گئے۔ زاویار نے رضیہ بیگم اور شفیع صاحب کو ساری بات بتائی۔ دونوں نے شکر کا کلمہ پڑھا کیونکہ آبرو کا اس طرح ان کی زندگی میں واپس آنا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ ارم، تم کالج نہیں جاؤ گی؟ نہیں آپی، آج تو میں اپنی بھانجی کے ساتھ کھیلوں گی۔ مجھے تو لگ رہا ہے عنایہ کے آنے سے اس گھر میں سب ہی پاگل ہو گئے۔ میمونہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ارے بہو، تم کیوں غصے میں سب کو کاٹ کھانے کے لیے تیار بیٹھی ہو؟ اشرف صاحب اپنی ہنسی دبائے بولے۔ کچھ نہیں بابا، اب آپ بھی مجھے ہی بولیں گے، اور وہاں آپ کی لاڈلی نے رات بھر مجھے جگایا ہے۔ ہاں 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 بہو، ماں کے قدموں تلے ایسے ہی تو اللہ نے جنت نہیں رکھی ہے۔ ماں اپنا سکھ، چین، نیند سب اپنے بچے پر قربان کر دیتی ہے۔ لیکن بابا، مجھے تو رونا آ رہا ہے، میمونہ منہ بسوڑے بولی۔ تم پریشان نہیں ہو بیٹا، اصغر کی بھی ذمہ داری ہے، اور اب سے وہ بھی رات میں عنایت کو سنبھالے گا۔ زاویار، اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اصغر کے گھر۔ اب ہم وہاں سب کو سرپرائز دیں گے۔ ہاں ہاں ہاں، میمونہ تو بالکل حیران رہ جائے گی، ہے نا؟ آبرو پرجوش ہو کر بولی۔ زاویار کی گاڑی دیکھ کر چوکیدار نے فوراً دروازہ کھول دیا، کیونکہ وہ لوگ ایک عرصے سے زاویار کو پہچانتے تھے۔ اصغر جو لاؤنج میں بیٹھا چائے کی چسکیاں لے رہا تھا، اچانک زاویار کے پکارنے سے وہ اس کی توجہ کا مرکز بنا۔ آج 6 مہینے کے بعد زاویار اصغر کے گھر آیا تھا۔ آواز بھی خوشگوار محسوس ہو رہی تھی۔ اصغر اتنے دنوں کے بعد زاویار کو اس طرح دیکھ کر بے اختیار اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ کیسا ہے میرا یار؟ آج تو تیرے چہرے کی شادابی بھی خوب نکھر رہی ہے۔ میرے پاس آپ سب کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ زاویار نے بنا وقت ضائع کیے اپنی بات کہی، کیونکہ لاؤنج میں سب ہی موجود تھے سوائے عنایہ کے، کیونکہ وہ اس وقت اپنے کمرے میں نیند کے مزے لے رہی تھی۔ کیسا سرپرائز؟ میمونہ نے تجسس سے پوچھا۔ آ جاؤ، زاویار نے آواز دی تو آبرو جو باہر کھڑی زاویار کے اشارے کا انتظار کر رہی تھی، اندر داخل ہوئی۔ ایک پل کے لیے سب ہکا بکا رہ گئے تھے۔ کچھ پل کے لیے سناٹا سا چھا گیا تھا، مانو جیسے کوئی گھر پر موجود ہی نہ ہو۔ آبرو، میمونہ بھاگتی ہوئی اس کے گلے لگ کر چمٹ گئی۔ اور پھر کیا تھا؟ ایک بار پھر سے ایموشنلی رونے دھونے کا سیشن اسٹارٹ ہوا۔ میمونہ بھابھی، سرپرائز کیسا لگا؟ کچھ لمحے کے بعد زاویار نے انہیں چپ کروانے کے غرض سے کہا تھا۔ بہت اچھا تھا، شاید میری زندگی کا سب سے اچھا سرپرائز تھا یہ، میمونہ جذباتی ہوئی۔ آپ دونوں نے ہمیں ایک سرپرائز دیا تھا، اب ہم بھی آپ لوگوں کو ایک سرپرائز دیں گے۔ اصغر آبرو اور زاویار سے مخاطب ہوا۔ کیسا سرپرائز؟ آبرو نے یکدم پوچھا۔ ابھی لے کر آتے ہیں، اصغر نے میمونہ کو اشارہ کیا، پھر دونوں روم میں چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں اصغر آگے تھا، میمونہ اس کے پیچھے چھپ چھپ کر آ رہی تھی۔ تو چاچا بن گیا ہے اور آپ چاچی بن گئی ہیں، اصغر نے آبرو کے ہاتھ میں عنایہ کو تھمایا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت مبارک ہو، ہماری شہزادی کب تشریف لے کر آئیں؟ آبرو نے بہت پیار سے ہلکی سی عنایہ کی ناک کھینچی جو اب تک سو رہی تھی۔ سالے، تو نے بتایا کیوں نہیں؟ زاویار اصغر کے کندھے پر دھکا دے کر بولا۔ تو کال ہی ریسیو نہیں کر رہا تھا،
میں تجھے کیسے بتاتا؟ اوہ ہاں یار، کل کی ساری کہانی زاویار نے سب کو بتائی، لیکن زاویار نے عسکر کو پروین بیگم کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ چلو عنایہ کی چاچی، اب چاچو کی باری ہے۔ زاویار شرارتی انداز میں آبرو سے مخاطب ہوا۔ میں چاچی نہیں، خالہ ہوں، آبرو نے ایک ادا سے کہا۔ نہیں نہیں، عنایہ تو تمہیں چاچی ہی کہہ کر پکارے گی، ہے نا عنایہ؟ زاویار عنایہ کو گود میں لے کر اس سے باتیں کر رہا تھا۔ نہیں، آپ خالہ کہہ کر پکارنا۔ جبکہ ان دونوں کی بحث سے عسکر اور میمونہ خاموشی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تم چاچی بن جاؤ نا یار، میں ایک اکلوتی خالہ کافی ہوں عنایہ کے لیے۔ ارم کافی دیر ان دونوں کی بحث سننے کے بعد بولی۔ سیکھو کچھ اس سے، کتنی عقل مند ہے، زاویار نے شرارتی انداز سے کہا۔ تو آبرو نے اسے ایسے گھورا کہ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کافی دیر وہاں وقت گزارنے کے بعد آبرو اور زاویار اپنے گھر آ چکے تھے، کیونکہ آبرو کے میڈیسن کا ٹائم ہو چکا تھا اور زاویار آبرو کے معاملے میں بہت زیادہ ٹچی تھا، اس لیے لاپرواہی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ زاویار نے اپنے ہاتھوں سے آبرو کو کھانا کھلایا، اس کی میڈیسن کھلائی۔ چلو اب اچھی بچی کی طرح کچھ دیر سکون سے سو جاؤ۔ زاویار، بولو میری جان۔ میرا سکون تو آپ کے پاس ہے، آپ ساتھ نہیں ہوں گے تو مجھے سکون کی نیند کیسے آئے گی؟ زاویار اس کی باتیں سن کر بیڈ پر آبرو کے برابر میں آ کر لیٹ گیا اور اس کے سر کے بالوں کو سہلانے لگا۔ میں نے اپنے تکیا کو بہت مس کیا، آبرو زاویار کے مضبوط بازوؤں میں اپنا سر رکھ کر بولی۔ آبرو، تم میری روح ہو، میری سانس ہو، میرے جینے کا واحد سہارا ہو۔ جب تم مجھ سے دور ہوئی تھی نا، یہ سب بھی مجھ سے روٹھ گئے تھے۔ میں نے کس طرح وہ دردناک وقت گزارا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ آبرو، تم مجھ سے کبھی دور نہیں جانا، ورنہ زاویار بھی مر جائے گا۔ زاویار پلیز اپنے منہ سے ایسی باتیں نہ نکالا کریں، مرے آپ کے دشمن۔ آبرو نے جلدی سے زاویار کے ہونٹوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے، جسے زاویار نے موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے چوم لیا۔ زاویار، آبرو اس کے سینے میں انگلیاں پھیرتی ہوئی بولی۔ مجھے بھی عنایہ جیسی بیبی چاہیے۔ آبرو، ابھی سو جاؤ، اس ٹاپک پر ہم بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ نہیں، مجھے ابھی بات کرنی ہے۔ مجھے بھی بیبی چاہیے، ہمارا بیبی کب ہوگا؟ آبرو منہ بسوڑے بولی۔ آبرو، تمہیں نہیں لگتا ماں بننے کے لیے تم ابھی بہت چھوٹی ہو؟ لیکن زاویار، میمونہ بھی تو ماں بن گئی ہے نا، پھر میں کیوں نہیں بن سکتی؟ آبرو، میرا بچہ، ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جب آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی، پھر بیبی کی پلاننگ بھی کر لیں گے۔ ابھی سو جاؤ۔ پرومس؟ ہاں بابا، پرومس۔ اب آبرو زاویار کی پناہوں میں سکون کی نیند سو چکی تھی، جبکہ زاویار تو بس اپنی آبرو کا دیدار کر رہا تھا، مقصد آنکھوں کی پیاس بجھانا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو میری یہ ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، مجھے بتایا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔